बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। BS फर्स्ट सेमेस्टर इस्लामिक स्टडीज़ कोर्स टाइटल जो है बेटा इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक्स ऑफ होली कुरान। आज हमारा टॉपिक है इबादत के अहकाम, सोमो सलात का तारुफ। तो ये बच्चे चैप्टर नंबर 5 है कोर्स लाइन के हवाले से। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोमो सलात का तारुफ। अरकान इस्लाम, अरकान जो है वो रुकन की जमा है। किसी चीज़ की तकमील और तैयारी में जिस चीज़ का वजूद लाजिम हो और उसके बगैर उस चीज़ की तकमील और क़याम मुमकिन ना हो, उसे उसी चीज़ का रुकन कहा जाता है। मसलन किसी मकान की तकमील में सबसे पहले ज़मीन पर चार दीवारी और छत का होना ज़रूरी है, वरना मकान नामुकम्मल रहेगा। छत, चार दीवारी और ज़मीन वगैरह इसके अरकान हैं। बिल्कुल इसी तरह इस्लाम भी एक अमारत है और चंद चीज़ें उसके लिए रुकन की हैसियत रखती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से एक हदीस मनकूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। सबसे पहले ये कि इस बात की शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। नंबर 2 पे ये कि नमाज कायम करना। नंबर 3 पे ये कि ज़कात देना। नंबर 4 पे बैतुल्लाह का हज करना। 5 पे ये कि रमज़ान के रोज़े रखना। इस हदीस मुबारक में आपने दीन इस्लाम के इन 5 अरकान को अज़ीम शान अमारत के सतूनों से तशबीह देकर इस्लाम के अरकान की अहमियत को उजागर फरमाया है। अरकान इस्लाम का तारुफ। कलमा शहादत। अरकान इस्लाम में सबसे पहला और अहम रुकन कलमा शहादत है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। कलमा शहादत के 2 हिस्से हैं। नंबर 1 पे तौहीद खुदाबंदी की गवाही देना, और नंबर 2 पे है रसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना। अब है बच्चे हमारा टॉपिक नमाज। सलात के लुग़वी मानी नमाज इसका दूसरा और अहम रुकन है। नमाज को अरबी ज़बान में सलात कहते हैं। सलात के लुग़वी मानी दुआ करना, करीब होना, किसी की तरफ मतवज्जो होना है। सलात के इस्तिलाही मानी, इस शरई इस्तिलाह में सलात से मुराद ख़ास शराइत व आदाब के साथ अल्लाह ताला की इबादत करना, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है बल्कि करके दिखाया है, सलात यानी नमाज कहलाती है। नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइसत के साथ फ़र्ज़ हो गई थी। जैसा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम शुरू से पढ़ते थे, मगर 5 वक्त की बाकायदा नमाज शब मेराज में फ़र्ज़ हुई। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आपको नमाज के अव्वल औकात, इख्तितामी औकात बताए और नमाज का पूरा तरीका सिखाया। नमाज की फ़र्ज़ियत बहुत सी आयात से साबित होती है। अलबत्ता सूरत निसा में इरशाद है, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ की गई। फिर इरशाद फरमाया, वाक़िमुस्सलाता, और नमाज कायम करो, वला तकूनू, और ना हो जाओ, मिनल मुशरिकीन, शिरक करने वालों में से ना हो जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की फ़र्ज़ियत के मुतल्लिक़ फ़रमाया, दीन की असल बुनियाद अल्लाह और रसूल के सामने सर तस्लीम खम कर देना है, और इस अमारत का सतून नमाज है। नमाज की अहमियत अज़रूए कुरान मजीद। कुरान की रूह से दुनिया में कोई ऐसा पैगंबर नहीं आया जिसको नमाज का हुक्म ना दिया गया हो और उसने अपनी उम्मत को उसकी ताकीद ना की हो। कुरान हकीम में इरशाद है, नमाज पढ़ने वाले फलाह पाएंगे और इसे तर्क करने वाले ज़िल्लत व ख़ारी का शिकार होंगे। अल्लाह ताला ने मज़ीद फरमाया, जब अज़ाब के फ़रिश्ते जहन्नमियों से अज़ाब पाने की वजह
دریافت کریں گے تو اپنے جہنم میں پھینکے جانے کی وجہ نماز کا نہ پڑھنا ہوگا۔ دل و زبان سے اللہ تعالیٰ کو معبود تسلیم کرنے کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کی ادائیگی کا ہے، اور نماز کی ادائیگی سے انحراف اللہ تعالیٰ کی معبودیت سے انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کو قلبی سکون ملتا ہے، اور نماز سراسر ذکر خداوندی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون میسر آتا ہے۔ نماز انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے اور ارشاد ربانی ہے۔ تحقیق ایسے مومن کامیاب و کامران ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نماز قائم کرنے اور باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً یہ کام مشکل ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کریں گے تو اپنے جہنم میں پھینکے جانے کی وجہ نماز کا نہ پڑھنا بتائیں گے۔ قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا تذکرہ مختلف انداز میں ملتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد انسان پر اعمال میں سب سے پہلے نماز فرض ہو جاتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اس عمل کو دہرایا جاتا ہے، اس سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ نماز کی اہمیت و فضیلت از روئے حدیث۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز اہل ایمان کی معراج ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ نمبر 4 پہ حدیث جو ہے، اول ما سائلوا عن الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی نماز کی شرائط۔ نماز جس قدر اہم عبادت ہے اسی طرح اس کی آداب و شرائط کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ اگر نماز کی شرائط پوری نہ کی جائیں تو نماز کی ادائیگی ممکن نہیں۔ طہارت و پاکیزگی، ستر عورت، وقت نماز، قبلہ رخ ہونا، نیت کرنا، یہ ہے نماز کی شرائط۔ آداب نماز، شرائط کے ساتھ ساتھ نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان آداب کا بھی خیال رکھے۔ دوران نماز ارکان نماز کو بڑے سکون اور اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا ضروری ہے۔ اس امر کی تشریح حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھی، لیکن آپ نے اسے دوبارہ بلکہ 3 بار ٹھیک طرح نماز پڑھنے کے لیے کہا اور بار بار اسے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز میں قلب و دماغ کی حاضری ضروری ہے۔ نماز کے دوران تصور اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، بلکہ اس کا یہ خیال ہو کہ میں خدا سے ہم کلام ہوں اور وہ میری طرف متوجہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 3 پہ ہے عاجز و انکساری۔ عاجز و انکساری نماز کی جان ہے۔ اپنی غلطیوں کا احساس ہو، دل میں خدا کی عظمت ہو، جسم پر سکون اور انکساری کے آثار نمایاں ہوں۔ ایسی ہی نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد تحقیق افلاح کامیاب ہو گئے، المومنون الذین وہ لوگ ہم فی صلاتہم خاشعون، تحقیق ایسے مومن کامیاب و کامران ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ نماز کی اقسام۔ فرض نمازیں تو صرف 5 ہیں، اس کے علاوہ نفلی نمازیں ہیں جن کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام نمازوں کی ادائیگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا کا حصول ہے۔ اس کے علاوہ تسبیح بیان کرنا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ دن رات میں 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، ان میں نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں۔ یہ نمازیں
مقررہ اوقات پر ادا کی جاتی ہیں۔ نماز کے فوائد و ثمرات۔ اس میں شک نہیں کہ نماز روح کی غذا اور دل کی تسکین کا ذریعہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: پابندی وقت، برائی سے بچاؤ، عملی مساوات، اطاعت امیر، گناہوں کا کفارہ، طہارت و پاکیزگی، احساس ذمہ داری، اجتماعیت کا شعور، باہمی نظم و ضبط، معیار فضیلت، نماز سے تزکیہ نفس، اخلاق حسنہ کی ترغیب، باہمی ہمدردی، فیاضی کا جذبہ پیدا ہونا، محبت کا سبق، مجاہدانہ اوصاف کی تعمیر، روحانیت کا پیدا ہونا، نشہ آور اشیاء سے نجات، اصلاح معاشرہ۔ ساتھ ہی جی ہمارا نماز کا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں روزہ۔ روزہ کا لغوی معنی، روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کے لغوی معنی چپ رہنے، رکنے اور ترک کرنے کے ہیں۔ اس کی جمع صیام آتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں صوم کا مفہوم یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے رکنے کو صوم کہتے ہیں۔ روزہ کی فرضیت و اہمیت۔ روزہ ہجرت نبوی کے دوسرے سال فرض ہوا۔ غزوہ بدر جو کفر اسلام کا پہلا اور عملی معرکہ تھا، اس میں مسلمان صحابہ کرام حالت روزہ میں تھے۔ روزہ کو بطور فرض عبادت کے رمضان المبارک کے مہینہ کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے: فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْہُ۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ وَأَن تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِن کُنتُم تَعْلَمُونَ۔ اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بشرطے کہ تم اس بات کو سمجھو۔ روزہ کی اہمیت از روئے حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزہ دار کی دعا افطار کے وقت۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ حدیث قدسی میں ارشاد خداوندی ہے: روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وہ شخص ناکام و نامراد ہوا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کا احترام کر کے اپنے لیے جنت کو واجب نہ کروایا۔ رمضان المبارک اور قرآن حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے نزول کا آغاز بھی ماہ رمضان المبارک میں کیا۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایات اور روشن دلیلیں ہیں۔ پس جو کوئی تم میں سے اس مہینہ کو پائے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ اس مہینہ میں روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب تک روزوں کے ذریعے تقویٰ حاصل نہ کر لے، اس وقت تک اس قرآن حکیم سے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے کما کہو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ رمضان اور پاکستان۔ پاکستان کا وجود بھی ماہ رمضان کی 27ویں تاریخ کو عمل میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات میں ایک نظریاتی اسلامی مملکت عطا کی۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو پاکستان کی تشکیل اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس مملکت خداداد میں لوگوں کو اپنا نظام زندگی قرآن کے مطابق چلانا چاہیے، کیونکہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ بھی اسی غرض سے کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی پاکستان میں مکمل اسلامی طرز حیات اور اسلامی قانون کا نفاذ ہوگا۔ روزہ کے مسائل۔ روزہ کے مسائل۔ 1. روزہ فرض ہے یا نافل؟ 2. روزہ کیوں فرض ہے؟ 3. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 4. روزہ کیوں فرض ہے؟ 5. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 6. روزہ کیوں فرض ہے؟ 7. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 8. روزہ کیوں فرض ہے؟ 9. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 10. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 11. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 12. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 13. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 14. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 15. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 16. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 17. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 18. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 19. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 20. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 21. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 22. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 23. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 24. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 25. روزہ کیوں نہیں فرض؟ 26. روزہ ک
روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے یا توڑ دے تو اس پر روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا مسلسل 60 دن کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ کی قضا بھی کرے۔ بیمار رہنے والا یا ایسا مریض جس میں روزہ رکھنے کی ہمت نہ ہو وہ کفارہ کے طور پر کسی مسکین کو کھانا کھلائے۔ مسافر اور بیمار کے لیے اس بات کی رعایت ہے کہ وہ بیماری کے دوران اور سفر کے روزے قضا کر لے اور چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا بعد میں پوری کرے۔ سحری آخری وقت میں کھانا اور افطاری میں جلدی کرنا مسنون عمل ہے۔ روزہ کے مقاصد اور عملی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ روزہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے۔ روزہ کے درجہ ثمرات ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا علم روزہ دار اور اس کے خالق و مالک کے بغیر کسی اور کو نہیں ہوتا، جبکہ دوسری عبادات جس قدر چھپ کر کی جائیں کوئی نہ کوئی اس کا احساس کر لیتا ہے۔ روزہ کی حالت میں انسان مسلسل اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے۔ بھوک اور پیاس اس کو ستاتی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء سامنے موجود ہوتی ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، پھر بھی روزہ دار اپنی خواہشات پر ضبط کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ نوجوان کو فرمایا روزہ رکھو تاکہ شہوت کا زور ٹوٹے۔ رمضان المبارک کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ صبر کا مہینہ، اس طرح روزہ صبر کا نام ہے۔ اگرچہ مسلمان ہمہ وقت گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے لیکن حالت روزہ میں اس کا اہتمام زیادہ کرتا ہے۔ اگر روزہ دار اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا تو روزہ کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ روزہ رکھنے سے ہمدردی اور غمگساری پیدا ہوتی ہے۔ روزہ دار بھوک اور پیاس کی وجہ سے غریبوں اور بے کس لوگوں کی ضروریات اور دکھ درد کو محسوس کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ دعا کو بطور خاص قبول فرماتے ہیں۔ روزہ کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے انسان کی روحانی قوت میں اضافہ فرماتے ہیں، اس لیے رمضان کو دلوں کو روشن کرنے والا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ روزے دار کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور وہ تمام اشیاء کو سامنے ہوتے ہوئے بھی ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ روزہ مساوات کا بھی درس دیتا ہے۔ روزہ دار دوہری عبادت کر رہا ہوتا ہے، یعنی روزہ دار اپنے قول اور عمل دونوں قسم کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ زبان سے سچ بولتا ہے، غیبت چغلی سے اجتناب کرتا ہے اور عمل سے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ روزہ دار کو آخرت پر پورا یقین ہوتا ہے، اس لیے وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ روزہ انسان کو وقت کی پابندی سکھاتا ہے، مقررہ وقت پر سحری کرتا ہے اور اسی طرح مقررہ وقت پر شام کو افطاری کرتا ہے۔ اس طرح ایک ماہ مسلسل اس پر عمل کر کے وقت کی پابندی کا عادی بن جاتا ہے۔ روزہ کے طبی فوائد بھی ہیں اور اجتماعی فوائد بھی ہیں۔ طبی فوائد میں روزہ جہاں روحانی اور اخروی فوائد کا حامل ہے وہاں روزہ رکھنے سے دنیاوی اور طبی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھو اور تندرست رہو۔ عام حالات میں انسان وقتاً فوقتاً کھانے پینے میں لگا رہتا ہے، معدہ کو آرام نہیں ملتا، جبکہ حالت روزہ میں معدہ کو خاص آرام ملتا ہے۔ ایک ماہ کے آرام اور وقفہ کی بدولت معدے کی صلاحیت کار بڑھ جاتی ہے اور بہت سی بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اجتماعی فوائد: ہمدردی کا جذبہ: روزہ دار کو مہینہ بھر بھوکا اور پیاسا رہ کر یہ احساس ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ناداروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ اس سے روزہ دار میں اثار و قربانی کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کو مساوات اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی بچے ہمارا یہ چیپٹر کلوز ہوتا ہے۔ نماز اور روزہ عبادات کے احکام۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کریں گے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔